बाप को एक सायादार दरख्त कहा गया है तो ठीक ही कहा गया है। हम तीन बहन भाई थे और सभी छोटे थे। मैं सबसे बड़ी थी और मेरी उम्र भी सिर्फ 12 बरस थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। हम दादा दादी और चाचा चाची के साथ ही एक घर में रहते थे। मेरे वालिद की डेथ कोरोना की वजह से हुई थी। इन्हें हॉस्पिटल वालों ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था। वो उसी वक्त दम तोड़ गए। उस दिन तो गोया हम पर तो जैसे क्यामत ही टूट पड़ी थी। अम्मा को बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। मेरा सबसे छोटा भाई बस 4 बरस का था। इसे तो ये भी होश ना था कि अब्बा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। वो तो अब भी अब्बा की लाई हुई कार को सिहन में चलाकर खेल रहा था। इससे बड़ा भाई 7 बरस का था, जो गुमसुम अब्बा की मैयत को देख रहा था। और मैं तो अब्बा की लाडली बेटी थी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कहाँ मेरे अब्बू हम सबकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकते थे और कहाँ वो हमारे रोने तड़पने पर भी खामोशी से गहरी नींद सोए हुए थे। मैं 12 साल की थी, लेकिन कभी अपनी माँ को पानी पिलाकर होश में लाने की कोशिश करती तो कभी अपने 7 साला भाई को साथ लगाए इसकी सिसकियाँ अपने अंदर उतारती। मेरी दादी भी गम में चूर थीं। चाचा ने बस 1 मिनट ही हमारे सर पर शफकत का हाथ रखा था। उसके बाद वो अब्बू की मैयत को उठाकर ले गए। एक क़यामत आई और आकर गुजर गई। वक्त के साथ साथ सभी अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, लेकिन हम लोग बिल्कुल टूट चुके थे। हमारे आंसू खुश्क भी नहीं हुए थे कि जब चाचा ने हम पर एक और आजमाइश डाल दी। अम्मी को अपनी खबर तक ना थी। मैं अपने छोटे भाइयों को खुद संभाल रही थी। मेरी वालदा अभी इद्दत में थीं कि एक दिन मेरे चाचा मेरी वालदा के कमरे में आ गए। मेरी वालदा ने इन्हें देखकर फौरन से घूंघट निकाल लिया, क्योंकि वो इद्दत में थीं। ये बात तो मुझे भी चाचा की बुरी लगी थी। वो कहने लगे कि भाई तो अब रहे नहीं हैं और मेरी अपनी फैमिली भी है और बूढ़े माँ बाप भी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपने मैके चली जाएं। मैं अब आप लोगों की कफालत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। चाचा ने साफ अपना दामन झाड़ा था। हालांकि मेरे वालिद की अपनी करियाने की दुकान थी और घर का आधे से ज़्यादा खर्चा उन्होंने ही उठा रखा था। और पहले ये कोरोना बीमारी हमारे चाचा को ही हुई थी और अब्बू ने दिन रात इन्हें देखा था और चाचा को खुद संभाला था। लेकिन जैसे ही चाचा ठीक हुए, अब्बू को इस बीमारी ने आ लिया। लेकिन चाचा अब्बू के पास भी नहीं गए। मेरी वालदा ही इस कड़े वक्त में मेरे वालिद को संभालती रहीं। जब इनकी हालत बहुत बिगड़ गई तो इन्हें डॉक्टर पर ले गए, लेकिन मेरे वालिद अपनी ज़िंदगी की जंग हार बैठे थे। बाप का साइबान बहुत बड़ा सहारा होता है और ये सायादार शजर हमसे छिन चुका था। इस मुश्किल वक्त में ही अपनों के चेहरे खुलकर सामने नजर आते हैं। चाचा ने तो 8 दिन भी नहीं गुजारे थे और जाने का अंदिया सुना दिया था। मेरी वालदा का मैका बिल्कुल गरीब सा था। मेरी वालदा की 2 बहनें और कवारी थीं और इनका एक ही भाई था जिसकी बीवी भी बहुत लड़ाका थी। वो तो मेरी दोनों खाला को बोझ के नाम से पुकारती थीं। कहती थी कि मेरा शौहर तो बहनों को ही दे देकर बूढ़ा हो जाएगा। न जाने कब इनकी शादी होगी और मेरी भी अपनी कोई जिंदगी शुरू होगी। नाना नानी मेरे पहले ही वफात पा चुके थे। मेरी वालदा तो चाचा की बातें सुनकर ही परेशान होकर रह गई थीं कि कैसे वो अपने गरीब भाई के ऊपर अपना और अपने 3 बच्चों का बोझ डालेंगी। अगले रोज मेरी माँ ने दादी की बहुत मिन्नत समाजत की। चाची को भी अल्लाह के वास्ते दिए कि हमें बेघर ना करें, हम कहाँ जाएंगे। वो चची जो मेरी माँ को भाभी भाभी कहते थकती नहीं थी, इसने बेरुखी से मुंह मोड़ लिया था। दादी कहने लगी कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी बात की क्या अहमियत रह गई है। गो कि हमारी किसी ने भी नहीं सुनी थी। चाचा ने कहा कि मेरा घर खाली कर दो। मेरी वालदा ने कहा कि ठीक है, मेरे शौहर की दुकान और इस घर में मेरे शौहर का जो भी हिस्सा बनता है वो मुझे दे दिया जाए तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मेरी वालदा का अपना हक मांगने की देर थी कि दादी और चचा के तेवर ही अलग हो गए। मेरी दादी कहने लगी, कौन सा हक, कौन सी जायदाद? तुम्हारा शौहर मर गया है, जाओ जाकर इसकी कब्र पर इससे अपना हक मांगो। चाचा कहने लगा, सब कुछ मेरे बाप ने बनाया है और दोनों दुकानें और ये घर अब मेरा है। अगर आप लोगों ने 2 दिन में घर खाली ना किया तो मैं आप लोगों को धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। हम तो बिल्कुल बेआसरा हो चुके थे। मेरी माँ रोती बिलखती इद्दत में ही हमें लेकर मामू के घर चली गई।
روتی بہن اور روتے ہوئے بھانجی بھانجوں کو دیکھ کر ماموں کا دل پسیج سا گیا تھا۔ انہوں نے ہمیں سینے سے لگایا، بہن کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ تم لوگ خود کو اکیلا مت سمجھنا، ابھی میں زندہ ہوں، جو روکھی سوکھی میں کھاتا ہوں تم لوگ بھی کھا لینا۔ میری ممانی کے تو غصے سے بھرے تیور ہی کافی تھے۔ ماموں سے کہنے لگیں، ہاں ہاں، ہماری تو یہاں پر فیکٹری چل رہی ہے نا، پہلے دو بہنوں کا بوجھ کیا کم ہے جو تیسری بہن اور اس کے بچوں کا بھی بوجھ اٹھاؤ گے؟ ایسا کرو کہ مجھے طلاق دے کر میرے گھر بھیج دو اور بہنوں کو یہاں پر بسا کے رکھ لو۔ ممانی نے یہ بھی نہ سوچا کہ میری ماں کس اذیت سے دوچار ہے۔ جب میرے والد حیات تھے اور اپنی کریانے کی دکان سے ان کو مفت کا راشن ماموں کے گھر بھجوا دیتے تھے تو یہی ممانی ہماری آؤ بھگت کرتی نہیں تھکتی تھیں، لیکن بس ایک شخص کے چلے جانے سے ہم تو جیسے لاوارث ہو گئے تھے۔ میری والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ماموں کا گھر بھی اپنا تھا لیکن پرانا اور خستہ حالت بنا ہوا تھا۔ اس میں 4 کمرے تھے، ان میں سے ایک کمرے میں میری والدہ نے اپنا سامان رکھا اور ممانی کی باتوں پر کان دھرنے چھوڑ دیے۔ میری والدہ کے پاس زیور کے نام پر ایک ہی انگوٹھی تھی جو میرے والد نے منہ دکھائی پر میری والدہ کو پہنائی تھی، باقی زیور تو میری دادی نے انہیں لینے ہی نہیں دیا تھا، کہنے لگی ہم نے ہی تمہیں پہنایا تھا۔ ایک بار میری والدہ برقع اوڑھے ہاتھ میں وہی انگوٹھی لیے بے تحاشا روئے جا رہی تھیں۔ میں نے پوچھا امی آپ کہاں جا رہی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہ بس ذریعہ معاش کے لیے جا رہی ہوں، تمہارے والد نے بڑی محبت سے مجھے یہ انگوٹھی پہنائی تھی اور میرے پاس اسے بیچنے کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے، دعا کرنا کہ میں اس سے جو بھی کام کروں کامیاب ہو جاؤں۔ میری والدہ گھر سے جا چکی تھیں اور میں افسردہ سی ہو گئی۔ جب واپس آئی تو لوہے کی بڑی کڑھائی اور کفگیر لے کر آئی تھیں، ساتھ میں سموسے بنانے کا سامان بھی۔ یہ سب دیکھ کر میری ممانی کہنے لگیں کہ یہ کیا تماشا ہے، میرے گھر پر یہ سب نہیں ہوگا۔ والدہ نے کہا کہ یہ صرف تمہارے شوہر کا گھر نہیں ہے، میرے باپ کا گھر بھی ہے، اور رہی بات پالنے کی تو جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میرا اور میرے بچوں کا پیٹ بھوکا نہیں رکھے گا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، خود محنت کر لوں گی، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری کڑوی کسیلی بات سن لوں گی۔ میری والدہ نے آج تک کا اس کا جواب میری ممانی کو دیا تھا۔ وہ جل بجھ کر رہ گئی تھیں، کہنے لگی میں بھی دیکھتی ہوں کہ تمہارے یہ گھٹیا بد ذائقہ سموسے کون کھاتا ہے۔ میری والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماموں کے گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا جس کا دروازہ بیرونی جانب کھلتا تھا۔ میری والدہ نے وہیں پر وہ کڑھائی اور سموسوں کا سامان رکھ دیا، گیس کا کنیکشن بھی لگوا لیا۔ سموسے بنانے میں میری والدہ مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لگاتی تھیں۔ میری والدہ نے وہاں پر سموسے بیچنا شروع کر دیے۔ اتفاق تھا کہ اس گلی میں کوئی بھی سموسے کی دکان نہ تھی۔ میری والدہ نے ایک سموسہ 15 روپے کا دینا شروع کیا تھا۔ اتنے روپے کا سموسہ کہیں بھی نہیں ملتا تھا، اس لیے میری والدہ کے پاس رش پڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے ہی دن 200 سموسے بک چکے تھے۔ میری والدہ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا اور وہ سموسے بہت مزے کے بناتی تھیں۔ اگلے روز 200 کی بجائے 300 سموسے بکنے لگے۔ میری والدہ کا کام دنوں میں ترقی کرنے لگا تھا۔ میری والدہ نے مجھے اور میرے بھائیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ ہمارا کھانا پینا میری والدہ نے شروع سے الگ رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ میری والدہ کا کام کافی جم چکا تھا۔ دوسری جانب میری والدہ نے میرے چچا پر کیس کر دیا تھا کہ انہیں اپنے شوہر کا حصہ چاہیے۔ چونکہ کیس عدالت میں جا چکا تھا اس لیے چچا نے میرے والد کا حصہ ہمیں دے دیا۔ میری والدہ نے ابو کی دکان کے اوپر 2 کمروں کا گھر بنوا لیا اور ہماری رہائش وہیں پر کر دی۔ نیچے دکان پر امی نے سموسے کا کام شروع کر دیا۔ میری ماں کے ہاتھ کے سموسے بہت مشہور ہونے لگے تھے۔ اب تو لوگ دور دور سے میری والدہ کی دکان پر سموسے لینے اور کھانے آتے تھے۔ امی نے 2 ملازم بھی رکھ لیے تھے، لیکن سموسوں کا امیزہ خود ہی بناتی تھیں۔ اب تو شادی پر بھی امی کو سموسوں کا آرڈر ملنے لگا تھا۔ میری ماں کا کام دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ ہماری ضروریات کے ساتھ ساتھ بہت ساری خواہشات بھی میری والدہ پوری کر دیتی تھیں۔ میری ممانی کا رویہ پھر سے میری والدہ سے بہتر ہو گیا تھا، کیونکہ اب میری ماں ماموں سے زیادہ پیسے کماتی تھیں۔ میری خالہ کے رشتے طے ہوئے تو والدہ نے آدھا جہیز انہیں خود بنا کر دیا تھا۔ میرے ماموں کی مالی مدد بھی وہ کر دیا کرتی تھیں۔ میری والدہ بہت اچھی تھیں، ملنسار تھیں، ہمدرد خاتون تھیں، لیکن ان میں ایک عجیب سی عادت ہو گئی تھی۔ ان کی دکان پر جب بھی کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا، میری ماں اسے دھتکار دیتی
کہتی کہ میرے پاس مفت خوروں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس وقت مجھے لگتا کہ جیسے میری ماں بےحس اور خود غرض سی بن گئی ہیں۔ میں جب بھی اسکول سے واپس آتی اوپر جا کر سارے گھر کا کام کر لیتی، شام کو کھڑکی سے باہر نیچے جھانکنے لگتی۔ میری والدہ سموسے فرائی کر کے گاہکوں کو دیتی جاتی، ایک کالی چادر سر پر میری ماں کے ہر وقت لپٹی رہتی تھی۔ اسی وقت میری نظر پڑتی کہ جب بھی کوئی فقیر میری والدہ کے پاس آتا اور کہتا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، بھوکا ہوں، میری والدہ اسے بری طرح سے جھڑک دیتی کہ نکل جاؤ یہاں سے، حرام کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس جو مفت خوروں کو پالتی رہوں۔ مجھے میری والدہ کی باتیں بہت بری سی لگتی تھیں۔ ایسی باتیں کرنے لگیں کیونکہ ہم خود بھی ان حالات سے گزر چکے تھے۔ اب اللہ نے ہماری سن لی تھی تو ہم ہمدرد بننے کی بجائے خود غرض کیوں بن جائیں؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا، امی، آپ فقیروں کو ایک سموسہ دے دیا کریں۔ میری بات پر میری والدہ یکدم غصے سے لال پیلی ہو گئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ میں اتنی محنت سے سموسے بناتی ہوں، اس لیے نہیں بناتی اسے میں بانٹتی پھروں۔ میں کہتی تھی ٹھیک ہے مت دیں، مفت میں کچھ بھی مت دیں، لیکن ان غریبوں کو یوں دھتکاریں تو مت، انہیں اتنے برے طریقے سے جھڑکیں تو مت، یہ نہ ہو کہ ہمیں ان کی کوئی آہ لگ جائے جو ہماری بربادی کا سبب بن جائے۔ میں شروع سے ہی فقیروں کے معاملے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ اگر میں پیسے نہیں دوں گی تو ان کی ہائے مجھے لگ جائے گی، اس لیے میری جیب میں جب بھی کچھ ہوتا اور فقیر مجھ سے مانگتے تو میں انہیں دے دیتی۔ لیکن اس کے برعکس میری والدہ کا مزاج بالکل الگ تھا۔ میری والدہ غریب، مسکین اور فقیر کو بنا لحاظ کے سنا دیتی تھیں، اور مجھے اپنی والدہ کی ایک بات بہت عجیب لگتی تھی۔ ایک کالے رنگ کی گاڑی روزانہ میری والدہ کی دکان کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ جیسے ہی وہ گاڑی آ کر کھڑی ہوتی، میری والدہ کی بے چینی عروج پر پہنچ جاتی۔ جلدی جلدی سے سموسے فرائی کرنے لگتیں، اپنے ملازم سے کہتیں کہ فٹافٹ سے چٹنی رائتا پیک کرو۔ ملازم بھی میری والدہ کے حکم کی پیروی کرنے لگتے۔ 15 منٹ کے اندر میری والدہ 3-4 شاپر سموسوں کے بھر کر اپنے ملازم کی بجائے خود اس گاڑی کے پاس جاتیں اور انہیں سموسے دیتیں۔ بدلے میں ان سے کوئی پیسہ بھی نہیں لیتی تھیں۔ میرا دماغ سوچ سوچ کر پریشان سا ہونے لگا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک طرف وہ غریب کو دھتکار رہی ہیں، دوسری جانب ایک امیر کبیر گاڑی والے کو مفت میں سموسوں کے شاپر بھر کر دے رہی ہیں، اور اس وقت انہیں اپنے گاہکوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار صبح سویرے میری والدہ جلدی سے اٹھ گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ میں سموسوں کا سامان لینے جا رہی ہوں، گھر کا خیال رکھنا۔ اتفاق ایسا تھا کہ میں اسکول نہیں گئی تھی، دونوں بھائی اسکول میں تھے، گھر پر ایسا کوئی کام بھی نہ تھا، اس لیے میں کھڑکی پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر نیچے پڑی، وہی کالے رنگ کی گاڑی ہماری بند دکان کے سامنے کھڑی تھی۔ کیونکہ دکان تو شام کو ہی کھلتی تھی اور بکتے بھی سموسے ہی تھے، تو میں ابھی اس کالی گاڑی کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اس وقت بند دکان کے سامنے وہ کیوں کھڑی ہے، کہ میری ماں کون سا اس وقت سموسے بنا کر اس کو دینے والی ہے جو وہ یوں انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا میری والدہ صبح اس گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ میری والدہ اس گاڑی والے کو جانتی ہیں جسے میری ماں مفت کے سموسے دیتی ہیں؟ وہ ہے کون؟ وہ میری ماں کو گاڑی میں لے کر کیوں گیا ہے؟ میری والدہ 4 گھنٹے بعد واپس لوٹی تھیں، اور یہ 4 گھنٹے میں نے جلے پاؤں کی بلی بن کر صحن میں چکر کاٹ کر گزارے تھے۔ وہ شخص کون تھا جس کے ساتھ میری والدہ گئی تھیں؟ میں نے تو کبھی اس شخص کا ذکر تک نہیں سنا تھا اپنی ماں سے، حالانکہ میری والدہ مجھ سے ہر بات کرتی تھیں، مجھ سے کہتی تھیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے سب بینک اکاؤنٹ، ATM کارڈ کو کہ ہر بات کا علم تھا۔ یہ بھی معلوم تھا کہ میری والدہ ان سموسوں میں سے کتنے پیسے کماتی ہیں، شادی کے آرڈر پر کتنے سموسے بنا کر دیتی ہیں، مہینے بھر کا سارا خرچہ میرے علم میں تھا۔ نہیں پتا تھا تو اس کالی گاڑی والے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جس طرح سے وہ روز سموسے لے کر جا رہا تھا، میری والدہ اس پر کس وجہ سے مہربان ہیں؟ ان کی کسی اجنبی سے اتنی گہری شناسائی کیسے ہو گئی کہ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر سامان لینے گئی تھیں؟ میری والدہ تو بہت محتاط مزاج کی عورت تھیں۔ والد کے انتقال کے بعد میں نے اپنی والدہ کے چہرے پر کبھی میک اپ نہیں دیکھا تھا، کبھی انہیں رنگ دار کپڑے پہنتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے والد کی محبت میں اپنا آپ بھول چکی تھیں، بس انہیں ہماری فکر تھی، ہماری ضروریات اور خواہشات میری والدہ کی اولین ترجیح تھی۔ میں جتنا اپنی والدہ کے بارے میں سوچتی میرا ذہن اتنا ہی الجھتا چلا جاتا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔
کبھی میں سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کالی گاڑی میں مرد کی بجائے کوئی عورت بیٹھی ہو، میری ماں کی کسی عورت سے دوستی ہو گئی ہو اور وہی عورت میری والدہ کو سامان خریدنے کے لیے لے کر گئی ہو۔ لیکن میرا یہ وہم بھی اس وقت ختم ہو گیا جب میری والدہ واپس آئیں اور سامان کے ساتھ شاپ پر ایک خوش شکل نوجوان نے پکڑے رکھے تھے۔ کتنی جلدی وہ ہمارے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ پہلی بار کوئی غیر مرد ہمارے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ یہ عامر انکل ہیں۔ میری والدہ نے بس یہی ایک مختصر سا تعارف مجھ سے اس شخص کا کروایا۔ وہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میرے چہرے پر بالکل سنجیدگی تھی۔ میں نے اسے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ وہ سامان رکھ کر نیچے چلا گیا۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ وہ کہنے لگیں، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میرے بڑے کام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے، آپ آئندہ اس کے ساتھ گاڑی میں نہیں جائیں گی۔ محلے والے آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو آپ کو گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھے گا، اس کی نظر میں آپ کی عزت کیا رہ جائے گی؟ نہ جانے وہ آپ کے بارے میں کیا کیا غلط گمان کرے گا۔ میری بات سن کر میری والدہ کچھ دیر تو مجھے غور سے دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگیں، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے جو ٹھیک لگتا ہے میں وہی کروں گی، اور تم بھی میری بیٹی ہو، بیٹی بن کر رہو، میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں کو میرے والد کی موت کا بہت صدمہ پہنچا ہے۔ اس کے بعد سے وہ بالکل سخت مزاج قسم کی ہو چکی تھیں۔ میں نے انہیں اپنے والد کی وفات کے بعد کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہی نہیں، اگر یہ گاڑی ایک بار ہی میری ماں کو لے کر جاتی تو شاید اس بات کو میں فراموش کر دیتی، لیکن وہ شخص تو آئے دن آنے لگا تھا۔ پہلے تو صرف باہر سے ہی سموسے لے کر چلا جاتا تھا، لیکن اب تو بڑی بے تکلفی سے ہمارے گھر بھی آ جاتا تھا۔ میری والدہ اس کی آمد پر اپنی دکان نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اوپر آ جاتی، اس شخص کی چائے کا اہتمام کرنے لگتی۔ مجھے وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ ہنس ہنس کے میری ماں سے باتیں کرتا اور مجھے بھی دیکھتا رہتا تھا۔ میں اپنی والدہ کو اس کی موجودگی میں اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ جب تک وہ شخص ہمارے گھر میں رہتا، میں بھی اماں کے پاس بیٹھی رہتی۔ اب تو وہ میرے دونوں بھائیوں کو اپنے پاس بلا کر ان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ مجھ سے بھی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا، لیکن میں اسے ٹکا سا جواب دے دیتی تھی، اور وہ میرے سخت تیور دیکھ کر مسکرانے لگتا، کہتا، مجھے ایسی لڑکیاں بہت پسند ہیں جو خواہ مخواہ فری نہیں ہوتیں۔ آپ کی والدہ نے آپ کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ مجھے آپ کی والدہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ مجھے یہ سن کر آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ کیسے بے شرموں کی طرح میرے سامنے میری والدہ کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ میری والدہ آئے دن اس کے ساتھ جانے لگی تھیں۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ میری والدہ نے اب رنگ دار کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے۔ وہ ہنسنے لگی تھیں، مسکرانے لگی تھیں۔ مجھے اس شخص کی آمد اب اور بھی زہر لگنے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میری والدہ کو محلے والے شک کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں، میں سوچ چکی تھی کہ میں دیکھوں کہ میری والدہ اس کے ساتھ جا کر کرتی کیا ہیں۔ امی مجھ سے منڈی جانے کا بہانہ کرتی تھیں۔ ایک بار جب وہ گھر سے نکلی تو میں بھی بڑی سی چادر اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ میرے دونوں بھائی اس وقت اسکول میں تھے۔ امی اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئیں اور میں نے رکشہ پکڑا اور ان کا پیچھا کرنے لگی۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی منڈی کے سامنے ہی رکی تھی۔ میں نے بھی اپنا رکشہ ذرا فاصلے پر ہی کھڑا کیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری والدہ کیا واقعی صرف سبزی ہی خریدتی ہیں یا کہیں اور بھی جاتی ہیں۔ میرا شک درست نکلا تھا۔ مجھے بہت دکھ اور افسوس ہو رہا تھا جب میری والدہ گاڑی میں بیٹھی اور دوبارہ وہ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے پاس جا کر رک گئی۔ وہ شخص بڑی گاڑی کا مالک تھا، یقیناً یہ بنگلہ بھی اسی کا ہے۔ میری والدہ اس بنگلے کے اندر چلی گئی اور میں باہر کھڑی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اندر کیسے جا کر دیکھوں کہ آخر کار اندر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے باہر کھڑے چوکیدار سے کہا کہ میری امی اندر گئی ہیں اور اپنا پرس بھول گئی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر آئی تو بہت بڑا لان تھا جہاں پر بہت سارے مرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے بیچ میں میری والدہ اکیلی۔ یہ دیکھ کر میں دم بخود سی رہ گئی تھی۔ میری والدہ بھی مجھے دیکھ چکی تھیں۔ اس سے زیادہ مجھ میں دیکھنے کی تاب نہیں تھی، اس لیے میں وہیں سے پلٹ کر آ گئی۔ میری والدہ مجھے پیچھے سے پکارتی رہ گئی، لیکن میں نے ان کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ رکشے میں بیٹھی اور واپس اپنے گھر آ کر بے تحاشا رونے لگی۔ میں اپنی ماں کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی اور وہ کیا نکلی تھیں؟ میں کیسے اپنی والدہ کے بارے میں شک کر سکتی تھی؟ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میری والدہ گھر میں داخل ہوئیں، کہنے لگیں کہ تم میرے پیچھے کیوں آئی تھی؟ میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، کیا جواب دیتی؟
کہ میں ان کے کردار کو دیکھنے کے لیے آئی تھی یا ان کے کردار کو جانچنے کے لیے وہاں پہنچی تھی۔ وہ بنگلہ بہت بڑا تھا اور وہاں معذور لوگ رہتے تھے۔ والدہ روزانہ معذوروں کے لیے سموسے بھیجتی تھیں۔ وہ نوجوان معذوروں کو اپنے بڑے سے بنگلے میں رکھ کر ان کا خیال رکھتا تھا، ان کی کفالت کرتا تھا۔ میری والدہ ہٹے کٹے فقیروں کو پیسے اور سموسے اس لیے نہیں دیتی تھیں کہ وہ کہتی تھیں کہ جب میں ایک عورت ہو کر محنت کر کے کما سکتی ہوں تو پھر یہ مرد ہو کر کیوں نہیں کما سکتے، کیوں مانگ رہے ہیں۔ اس کے برعکس وہ معذور لوگوں کو سموسے بھیجتی تھیں۔ وہ نوجوان ہمارے گھر میں اس لیے آتا تھا کیونکہ میری والدہ کا ارادہ تھا کہ وہ میری شادی اس سے کر دیں، کیونکہ وہ ایک شریف النفس انسان تھا اور نیک کام کر رہا تھا۔ میری والدہ کو آپا آپا کہتا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اپنی والدہ سے معافی مانگی تھی اور انہیں ساری سچائی بھی بتا دی۔ وہ کہنے لگی تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے باپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی سکتی ہوں۔ مجھے وہ نوجوان پسند تھا، لیکن تمہارے لیے وہ بے شک تم سے 10 سال بڑا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں تمہاری اس سے شادی کر دوں، کیونکہ وہ نیک سیرت انسان ہے۔ جیسے ہی میں نے BA کمپلیٹ کیا میری شادی زبیر سے ہو گئی تھی۔ وہ واقعی ایک اچھے انسان تھے۔ ان کے ساتھ مل کر میں نے بھی معذور لوگوں کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال دیا۔ میں اپنی ماں پر جتنا بھی رشک کروں اتنا ہی کم ہے۔ عورت ہوتے ہوئے اس نے ہاتھ پھیلانے کی بجائے محنت کو ترجیح دی۔